بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں شجیع اللہ فرست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ، دنیا بھر سے یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ Narayana Schools Falaknuma unlocks your child's potential to fulfill your dreams. Perfected over 47 years, our age-appropriate curriculum nurtures overall development of students. As one of Asia's largest educational institutions with over 950 campuses across 23 states, Narayana aims to turn your dreams into reality because your dreams are our dreams. Admissions open for academic year 26-27. Enroll now. For more details, call 81-799-62773 or 81-799-62098. Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence. A world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect, and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. فرٹیلائزرز کی قیمتیں ناقابل تصور سطح پر پہنچ گئیں، عوام 3F فیول، فرٹیلائزر اور فوریکس پر نظر رکھیں، ممبئی میں وزیر فائنانس نرملا سیتارمن کا خطاب۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں پھر بڑھائی گئیں، حیدرآباد میں پیٹرول 116 اور ڈیزل 104 روپے ہو گیا، راہل گاندھی نے کہا مہنگائی مانو نے پھر حملہ کیا۔ ایران امریکہ ڈیل کے تعلق سے الگ الگ خبریں، ٹرمپ نے کہا اچھی ڈیل ہوگی یا کوئی ڈیل نہیں ہوگی۔ امریکہ کے ساتھ کئی معاملات پر اتفاق ہوا لیکن ڈیل پر دستخط یقینی نہیں ہے، ایرانی ترجمان اسماعیل بقائی کا بیان۔ ایران ناجائز شرطوں کے آگے کبھی نہیں جھکے گا، پزشکیان کا بیان، ڈیل کی خبروں پر تیل کی قیمتوں میں کمی۔ شہباز شریف نے کی چائنیز وزیر اعظم سے ملاقات، مڈل ایسٹ کی صورتحال، سی پیک پروجیکٹ اور آپسی تعاون پر بات چیت۔ لبنان سے اسرائیل کی واپسی کے 26 سال، صدر جوزف اون نے کہا قبضے کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ مڈل ایسٹ جنگ کے سائے اور سخت گرمی میں حج شروع، مکہ سے منا تک لبیک اللہم لبیک کی صدائیں۔ وادی منا میں اللہ کے مہمان جمع، منگل کو حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفات ادا کیا جائے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ وزیر فائنانس نرملا سیتارمن نے کہا کہ فرٹیلائزرز کی قیمتیں ناقابل تصور سطحوں پر پہنچ گئی ہیں۔ انہوں نے وارننگ دی کہ انڈیا کو 3F یعنی فیول، فرٹیلائزرز اور فوریکس پر نظر رکھنی چاہیے۔ انہوں نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی جب ایران امریکہ جنگ کی وجہ سے عالمی منڈیوں میں اتھل پتھل مچی ہوئی اور ملک کی مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے۔ ممبئی میں اسمال انڈسٹریز ڈیولپمنٹ بینک آف انڈیا کی 37ویں سالگرہ کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے سیتارمن نے یہ بات کہی۔ It can mean higher fuel cost, delayed cargo, costlier shipping, shortage of inputs, pressure on working capital, and uncertainty in export orders. Just imagine all of them coming together because of that West Asia crisis. What is the sense of uncertainty that small unit will feel, and will they be in a position to make some kind of a plan? It's a big challenge even for countries, not just for India, for many other countries. And in that context, therefore, what is the depth of challenge for those MSMEs? The approach, therefore, has been and will have to be to protect citizens, support MSMEs,
safeguard exporters, keep supply chains moving, and maintain economic stability. आज ही के दिन फ्यूल की कीमतों में एक और इजाफा किया गया। तकरीबन 2 हफ्तों में चौथी मरतबा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है। पिछले 11 दिनों में पेट्रोल की कीमतों में 7 रुपये 38 पैसे फी लीटर का इजाफा हुआ। आबनाए हुर्मुज़ बंद होने की वजह से फ्यूल की सप्लाई में रुकावटें पेश आ रही हैं। आलमी मंडियों में भी तेल की कीमतें काफ़ी बढ़ी हुई हैं। इन हालात के पस मंज़र में निर्मला सीतारमण ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हाल ही में फ़ॉरेन एक्सचेंज के ज़ख़ीरे बचाने के लिए जो अपील की है वो इंतहाई अहम है। और उन्होंने कहा कि कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा चैलेंज का सिर्फ एक हिस्सा है। फ्यूल के अलावा फर्टिलाइज़र्स की कीमतें नाकाबिल तसव्वुर सतहों पर पहुँच गई हैं। सोने की कीमतों में इजाफे से भी बैरूनी महाज पर इंडिया को चैलेंजेस का सामना है। हैदराबाद में पेट्रोल की नई कीमत 115 रुपये 58 पैसे फ़ी लीटर हो गई है और डीजल की कीमत 103 रुपये 74 पैसे हो गई है। वज़ीर फ़ाइनेंस ने फ्यूल की कीमतों से निपटने के लिए हुकूमत की कोशिशों का बचाव किया और कहा कि हुकूमत ने बहुत ज़्यादा इजाफे से कंज्यूमर्स को बचाने के लिए कदम उठाए हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने फ्यूल की कीमतों में ताज़ा इजाफे पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद की है और कहा है कि महंगाई मानव ने एक मरतबा फिर हमला किया है और उनका एक ही काम है कि इलेक्शंस के दौरान वादे किए जाएं और दूसरे वक्त आवाम की जेब पर हमला किया जाए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शहरियों और इंडस्ट्री से अपील की थी कि वो इंडिया के फ़ॉरेन एक्सचेंज के ज़ख़ीरों पर दबाव कम करें। वज़ीर आज़म ने गैर लाजमी इम्पोर्ट से बचने, फ़ॉरेन एक्सचेंज के गैर ज़रूरी बहाव को कम करने, बैरूनी दौरों को कम करने और 1 साल तक सोने की खरीदी रोकने का भी मशवरा दिया था। सीतारमण ने कहा कि मिडल ईस्ट बहरान के असरात सिर्फ जियो पॉलिटिक्स के बारे में नहीं है बल्कि दूसरे शोबों पर भी उसके असरात पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह महज सफारती या जियो पॉलिटिकल मसला नहीं है बल्कि ये बिज़नेस के लिए और आम लोगों के लिए भी है। इसका मतलब फ्यूल की कीमतों में इजाफा, कार्गो में देरी, महंगी शिपिंग, खाम माल की किल्लत, वर्किंग कैपिटल पर दबाव और एक्सपोर्ट ऑर्डर्स में गैर यकीनी है। उन्होंने कहा कि आप तसव्वुर कीजिए कि ये सब चीज़ें एक साथ आ जाएं तो क्या होगा। वज़ीर फ़ाइनेंस ने कहा कि अंदरूनी मुआशी सूरत हाल बेहतर है, किसी का नाम लिए बगैर। उन्होंने तनकीद करने वालों को निशाना बनाया और कहा कि ये लोग ऐसी सूरत हाल पेश कर रहे हैं कि सब कुछ चरमरा चुका है। उन्होंने कहा कि एक ऐसा हल्का है जो हमारे लोगों की कामयाबियों को गिरा कर दिखाता है। उन्होंने कहा कि आम लोगों ने जो कुछ अच्छा काम किया है उसे भुला दिया जाता है और एक मायूसी और नाउमीदी का माहौल पैदा किया जाता है जो सही नहीं है। उन्होंने कहा कि इंडिया उन लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगा जो खौफ फैलाते हैं। उन्हें चाहिए कि अपने अल्फाज और अपने अमल से लोगों को हौसला दें। ईरान और अमेरिका के दरमियान डील के ताल्लुक़ से अलग अलग इशारे मिले हैं। जहां अमेरिका की तरफ से कई दावे किए गए हैं, वहीं ईरान ने कहा है कि बहुत सारी बातों पर इत्तेफाक हुआ है लेकिन डील यकीनी नहीं है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा कि पाकिस्तान की मुसालहत पर अमेरिका के साथ होने वाली बातचीत में कुछ प्रोग्रेस हुई है और कई मसाइल पर बात हुई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि समझौते पर दस्तखत लाजमी हो गई है। दूसरी तरफ अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा कि तजवीज़ मेज़ पर है और ईरान के साथ समझौते के लिए कोशिशें जारी हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कोई बुरा सौदा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि ट्रंप या तो अच्छी डील करेंगे या कोई डील ही नहीं करेंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि अमेरिका के साथ इनडायरेक्ट बातचीत तमाम महाज़ों पर जारियत ख़त्म करने के बारे में है और न्यूक्लियर मसले और आबनाए हुर्मुज़ के इंतज़ाम पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करते हुए इस्माइल बक़ाई ने कहा कि बातचीत में ज़्यादा तवज्जो जंग ख़त्म करने पर है और फ़िलहाल हम न्यूक्लियर मसले पर बात नहीं कर रहे हैं। तर्जुमान ने कहा कि ईरान और ओमान आबनाए हुर्मुज़ में महफूज सफ़र को यकीनी बनाने के लिए एक मैकेनिज़्म पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ की सिक्योरिटी पूरी दुनिया के लिए अहम है। उन्होंने अमेरिका की पॉलिसी साजी में मुस्तकिल मिजाजी ना होने पर तनकीद की और कहा कि बार बार उनकी पोजीशन बदल जाती है जिससे बातचीत पेचीदा हो जाती है। उन्होंने कहा कि समझौता करने के लिए कोई टाइम लाइन नहीं है। उन्होंने कहा कि ईरानी ओहदेदारों के पाकिस्तान दौरे का फ़िलहाल कोई मंसूबा नहीं है। हाल ही में पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरान का दौरा किया था और सदर पेज़ेशकियान और बाक़िर खलीबाफ से मुलाकात की थी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान के साथ ट्रंप की डील पर पूरी दुनिया की नज़र है और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है, लेकिन यह डील इतनी आसान भी नहीं है और इस पर एक राय होने का इम्कान बहुत कम पाया जाता है।
امریکہ اور ایران کے درمیان آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے ایک اصولی سمجھوتے کا دعویٰ بھی سامنے آیا ہے۔ الجزیرہ نے کہا کہ سمجھوتے کی قطعی منظوری صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی دیں گے۔ امریکی عہدیداروں نے کہا کہ سمجھوتے کے تحت ایران اپنے افزودہ یورینیم کے ذخیرے کو ختم کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے، لیکن اس پر بات چیت ہو رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ تعلقات پروفیشنل اور پازیٹیو انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن ایران کو نیوکلیئر ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ امریکی صدر نے کہا کہ ایران کے ساتھ سمجھوتا شاندار اور بامقصد ہوگا یا سرے سے کوئی سمجھوتا ہی نہیں ہوگا۔ دوسری طرف ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ بات چیت آبنائے ہرمز، نیوکلیئر مسائل اور ایران کے فریز کیے گئے فنڈز پر اٹکی ہوئی ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ جنگ میں ان کا مقصد ایران کو نیوکلیئر ہتھیار بنانے سے روکنا ہے۔ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے نئی دہلی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ تمام آپشنز استعمال کرنے سے پہلے سفارتکاری کو ایک موقع دے رہا ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے ایران کے خلاف معاشی جنگ تھوپنے پر دشمنوں پر تنقید کی اور کہا کہ ایران کبھی بھی ان کی ناجائز شرطوں کے آگے نہیں جھکے گا۔ انہوں نے کہا کہ بات چیت ایسے انداز میں کی جا رہی جس کا مقصد ایرانی قوم کے تمام حقوق کی حفاظت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کو طاقت کے زور پر جھکانا ممکن نہیں ہے اور یہ محض ایک خام خیالی یا وہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ سفارتکاری میں آپسی احترام سمجھداری کی بات ہے اور جنگ سے زیادہ اسی اپروچ سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ امریکہ کی طرف سے ایران امریکہ ڈیل کی خبروں پر تیل کی قیمتوں میں کمی آئی۔ پیر کو تیل کی قیمتوں میں عالمی منڈیوں میں 5% کی کمی ہوئی اور وہ تقریباً $98 فی بیرل ہو گئی۔ ایران میں محمد باقر قلیباف کو مسلسل 7ویں بار پارلیمنٹ کا اسپیکر چنا گیا ہے۔ زیادہ تر ارکان پارلیمنٹ نے باقر قلیباف کے حق میں ووٹ دیا۔ میدان میں دوسرے امیدوار بھی تھے جن میں عثمان سالاری اور محمد تقی شامل ہیں۔ باقر قلیباف ریولیوشنری گارڈز کے سابق کمانڈر اور سیاستداں ہیں۔ وہ ایران کے ساتھ بات چیت میں حصہ لینے والے سب سے اہم عہدیدار ہیں۔ چائنا کے وزیر اعظم لی کیانگ اور پاکستانی پرائم منسٹر شہباز شریف کی مڈل ایسٹ کی صورتحال، سی پیک پروجیکٹ، آپسی تعاون اور دوسرے معاملات پر بات چیت ہوئی۔ شہباز شریف اور لی کیانگ کی موجودگی میں کئی سمجھوتوں پر دستخط کیے گئے۔ شہباز شریف چائنا کے دورے پر ہیں۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب دونوں ملک سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ منا رہے ہیں اور مڈل ایسٹ میں بحران چل رہا ہے۔ شہباز شریف نے پاکستان کے ساتھ تعاون پر لی کیانگ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان فولاد جیسی مضبوط دوستی ہے۔ آپسی احترام، بھروسے، تعاون، امن، ترقی اور خوشحالی کے مشترکہ عہد پر یہ تعلقات ٹکے ہوئے ہیں۔ پاکستان اور چائنا کے درمیان سدا بہار دوستی ہے۔ شہباز شریف کا گریٹ ہال آف پیپل میں بھی استقبال کیا گیا جہاں صدر شی جن پنگ نے انہیں پرانے دوست قرار دیا اور کہا کہ دونوں ملک کئی دہوں سے ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، انہوں نے اٹوٹ دوستی بنائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل حالات کیسے بھی ہوں، چائنا نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ دوستی کو اہمیت دی ہے۔ شہباز شریف نے اس موقع پر دونوں کو یعنی چائنا اور پاکستان کو برادر ملک قرار دیا۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب پاکستان امریکہ اور ایران جنگ کو ختم کرنے کے لیے ہونے والی بات چیت اور کوششوں میں مساعدت کار کا رول ادا کر رہا ہے۔ پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر بھی شہباز شریف کے ساتھ چائنا کا دورہ کر رہے ہیں، جنہوں نے واشنگٹن اور تہران کے درمیان بات چیت کے سلسلے میں حال ہی میں دوسری بار ایران کا دورہ کیا تھا اور صدر پزشکیان سے ملاقات کی تھی۔ چائنیز لیڈر سے بات چیت کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ دنیا نازک دور سے گزر رہی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ حالات صحیح رخ پر جا رہے ہیں اور وہ امن کوششوں کے لیے چائنا کے شکر گزار ہیں۔ لبنان کے صدر جوزف اون نے کہا ہے کہ لبنان اسرائیلی قبضے کو قبول نہیں کرے گا اور اسرائیلی سپاہیوں کی واپسی لبنان کا قومی مطالبہ ہے جسے ہرگز چھوڑا نہیں جا سکتا۔ 2020 میں ساؤتھ لبنان سے اسرائیلی فوجیوں کی واپسی کی سالگرہ کے موقع پر میشیل اون نے کہا کہ اس سال آزادی کا دن ایک ایسے وقت آیا ہے جب لبنان دردناک حقیقتوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ اسرائیل کے حملے رک نہیں رہے ہیں، لبنان کے گاؤں تکلیفیں اٹھا رہے ہیں۔ اسرائیل جنگ بندی سمجھوتوں اور عالمی قراردادوں کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سال 2000 میں آج ہی کے دن ساؤتھ لبنان نے تاریخ کے صفحات میں جگہ بنائی تھی جب قابض اسرائیل کو واپس جانا پڑا تھا، جس کے لیے اس سرزمین کے لوگوں نے عظیم قربانیاں دی تھیں۔ اسرائیل نے غازہ میں سیز فائر کی خلاف ورزیاں جاری رکھیں۔ ایسی تازہ کارروائی میں ایک فلسطینی نوجوان جاں بحق ہو گیا۔ غازہ کے کئی دوسرے مقامات پر بھی حملے کیے گئے۔
دنیا بھر سے جمع ہونے والے 16 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں نے مقدس شہر مکہ کے قریب وادی مینا میں پیر کو مناسک حج شروع کیے۔ یہ لاکھوں مسلمان منگل کو حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفات ادا کریں گے، جس کے ساتھ ہی انہیں حج کی خوش نصیبی حاصل ہو جائے گی۔ آخری خبریں ملنے تک مکہ سے احرام باندھے ہوئے ان مسلمانوں کے مینا روانہ ہونے کا سلسلہ جاری تھا۔ مینا خیموں کا عارضی شہر ہے جہاں یہ مسلمان عبادتیں کرتے ہوئے رات گزاریں گے۔ یہ حج ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب عالم اسلام بحران سے دوچار ہے، جس کی بڑی وجہ فلسطین اور لبنان پر اسرائیل کے حملے اور ایران کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت ہے۔ سعودی حکومت نے لاکھوں مسلمانوں کو حج کے دوران سہولت پہنچانے کے لیے بڑے پیمانے پر انتظامات کیے ہیں۔ مکہ میں سخت گرمی ہے، لیکن عازمین حج کا جذبہ ایمانی اس سے بھی بڑا ہے اور دیکھنے لائق ہے، جو سخت موسمی حالات کے باوجود جوق در جوق مینا کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سعودی وزارت دفاع نے ایک ویڈیو جاری کیا جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مکہ کے اطراف ایئر ڈیفنس بیٹریز کو تعینات کیا گیا ہے۔ وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا کہ اس کا مقصد مقدس مقامات کی حفاظت اور کسی بھی امکانی خطرے سے نمٹنا ہے۔ حج اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے اور زندگی میں ایک بار استطاعت یا حیثیت رکھنے والے ہر مسلمان پر حج فرض ہے۔ حج انسانی برابری کی ایک عظیم مثال ہے جس میں تمام مسلمان ایک جیسے لباس میں شرکت کرتے ہیں اور ان میں کوئی چھوٹا بڑا، امیر غریب، بادشاہ غلام، کالا گورا، مرد عورت نہیں ہوتے۔ حاجیوں نے مینا روانہ ہونے سے پہلے کعبے کا طواف کیا اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کی۔ اس کے بعد وہ مینا کی طرف چل پڑے۔ منگل کو یہ عازمین میدان عرفات میں جمع ہوں گے جو مینا سے 10 کلومیٹر دور ہے۔ اسی مقام پر پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برابری اور انسانی حقوق کا درس دیا تھا۔ حاجی دوران حج شدید روحانی کیفیت سے دوچار ہو رہے ہیں اور کئی کے لیے اس حج سے ان کی زندگی کا ایک مقصد، ایک خواب پورا ہوا ہے۔ مینا میں ٹیمپریچر 45 ڈگری بتایا گیا۔ حاجیوں کی زبان پر تلبیہ کے کلمات یعنی لبیک اللہم لبیک ہے اور پورا راستہ اور وادی مینا ان کلمات سے گونج رہے ہیں۔ مناسک حج 5 مقدس دنوں میں انجام دیے جاتے ہیں۔ منگل 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں واقع مسجد نمرہ میں خطبہ حج دیا جائے گا۔ اس سال مسجد نبوی کے امام و خطیب رحمان الحزیقی خطبہ حج دیں گے۔ اس سال تقریباً 2 لاکھ انڈین عازمین حج بھی حج ادا کر رہے ہیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ Narayana School's Falak Numa unlocks your child's potential to fulfill your dreams. Perfected over 47 years, our age-appropriate curriculum nurtures overall development of students. As one of Asia's largest educational institutions with over 950 campuses across 23 states, Narayana aims to turn your dreams into reality because your dreams are our dreams. Admissions open for academic year 26-27. Enroll now. For more details, call 81-799-62773 or 81-799-62098. Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence. A world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect, and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment and other modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. فرٹیلائزرز کی قیمتیں ناقابل تصور سطح پر پہنچ گئیں۔ عوام 3F فیول، فرٹیلائزر اور فوریکس پر نظر رکھیں۔ ممبئی میں وزیر فائنانس نرملا سیتارمن کا خطاب۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں پھر بڑھائی گئیں۔ حیدرآباد میں پیٹرول 116 اور ڈیزل 104 روپے ہو گیا۔ راہل گاندھی نے کہا مہنگائی مانو نے پھر حملہ کیا۔ ایران امریکہ ڈیل کے تعلق سے الگ الگ خبریں۔ ٹرمپ نے کہا اچھی ڈیل ہوگی یا کوئی ڈیل نہیں ہوگی۔
امریکہ کے ساتھ کئی معاملات پر اتفاق ہوا لیکن ڈیل پر دستخط یقینی نہیں ہے، ایرانی ترجمان اسماعیل بقائی کا بیان۔ ایران ناجائز شرطوں کے آگے کبھی نہیں جھکے گا، پزشکیان کا بیان۔ ڈیل کی خبروں پر تیل کی قیمتوں میں کمی۔ شہباز شریف نے کی چائنیز وزیر اعظم سے ملاقات، مڈل ایسٹ کی صورتحال، سی پیک پروجیکٹ اور آپسی تعاون پر بات چیت۔ لبنان سے اسرائیل کی واپسی کے 26 سال، صدر جوزف اون نے کہا قبضے کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ مڈل ایسٹ جنگ کے سائے اور سخت گرمی میں حج شروع، مکہ سے منا تک لبیک اللہم لبیک کی صدائیں۔ وادی منا میں اللہ کے مہمان جمع، منگل کو حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفات ادا کیا جائے گا۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجی اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔